3 दिन से भूख प्यास से बुरा हाल था। मैंने एक परचम की दुकान पे चोरी करने की कोशिश की पर पकड़ी गई। पुलिस ने मुझे जेल बंद कर दिया। कुछ दिन बाद डीएसपी मेरे पास आया और बोला, अगर तुम जासूसी का काम करोगी तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी और पैसे भी मिलेंगे। मैं मान गई और जासूसी के लिए एक बड़े सियासी लीडर के घर मुलाजमा की हैसियत से गई। वो अमजद हाशमी था। एक दिन जासूसी करते करते उसके कमरे में पहुंच गई। इससे पहले कमरे से निकलती वो आ गया। मैं डर कर बेड के नीचे छुप गई। मेरी जान निकलने लगी जब बेड के नीचे 3 लड़कियों की। मुझे यहाँ पर इस घर में आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके थे और अभी तक मेरे हाथ में ठोस सबूत नहीं लगे थे। मैं अपनी कोशिशों में लगी हुई थी और मुझे इस बात की जल्दी थी कि मैं जल्द अज जल्द कहाँ से सबूत इकट्ठे करके डीएसपी साहब को दे दूँ और फिर अपनी रिहाई का मुतालबा करूँ, क्योंकि मैं अब उस जेल की ज़िंदगी से तंग थी और मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा उस जगह पे वापस ना जाऊँ। इसीलिए मैंने डीएसपी की बात मानते हुए यहाँ पे आने की हामी भर ली थी। मैं पहले दिन से ही बहुत चौकन्ना थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही इस अंदाज में हुई थी। अगर मैं पहले वाली आम सी लड़की होती तो शायद मैं यहाँ पे आके घबरा जाती और डर डर कर वक्त गुजारती, लेकिन चूंकि अब मैं पहले वाली आम लड़की नहीं रही थी, इसी वजह से बड़े बेखौफ और निडर अंदाज में उस अनजाने घर में रह रही थी। ये घर क्या था? एक बहुत बड़ा महल था जिसमें इतने कमरे थे कि रोज़ाना हर घर में आप घूम फिर नहीं सकते थे। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता था और मैं तो अभी तक पूरा घर देख ही नहीं पाई थी। बहुत सारे गोशे मुझसे छुपे हुए थे। आज भी मैं सुबह से ही उसी कोशिश में थी कि किसी तरह से मैं आज साहब के कमरे में जाऊं, जहां पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, जहां पर उनके ख़ास मुलाजिम ही जाते हैं और जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो पहुंचा आते हैं। सफाई करने के लिए भी वहाँ की मुलाजिमा अलग है और वह अपने वक्त पे जाती है और मुकर्ररा वक्त पे ही बाहर निकल आती है। वो साहब का खुफिया कमरा है और वहाँ पर उनकी बहुत सारी कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसा मुझे दूसरे मुलाजिम ने बताया था। जब मैंने उससे पूछा था, अरे इस कमरे को हमेशा बंद करके रखा जाता है और फिर वहाँ पे कोई जाता भी नहीं, यहाँ तक कि मुलाजमों को भी इजाज़त नहीं, तब मुझे अपने साथ काम करने वाले दूसरे मुलाजिम ने कहा था कि साहब ने सख्ती से मना कर रखा है कि उस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा और ना ही उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ की सफाई की जाएगी। वहाँ की मुलाजमा भी अलग है। ये बात सुनकर मैं ठिठक सी गई और मैंने बड़ी चौकन्नी नज़रों से उस कमरे की तरफ देखा। ताहम उस मुलाजिम पे कुछ भी जाहिर किए बगैर मैं वहाँ से हट आई थी और उस दिन से मैं उसी कोशिश में थी कि किसी तरह उस कमरे में जाया जाए। मैं साहब का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही थी और जब वो घर पे आते तो उनकी नज़रों के सामने घूमती फिरती रहती। आगे बढ़ के उन्हें पानी का गिलास पेश करती, जल्दी से उनके लिए चाय बना लेती, बाअदब अंदाज में उन्हें खाने का पूछती, उनकी दीगर ज़रूरतों के बारे में सवाल करती। साहब को भी अब इतने दिनों से मेरा पता चल चुका था और वो जान गए थे कि मैं इस घर में एक मुलाजमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और उस घर की खैर ख़्वाह हूँ। इसीलिए अब वो अक्सर अपने काम के लिए मुझे पुकारने लगे थे, नौशीन इधर आओ ज़रा, एक कप गरम गरम चाय ले आओ, और मैं फ़ौरन उनकी आवाज़ पे हाज़िरी दे देती और उनके लिए चाय ले आती। मैं उस घर के काफ़ी राज़ों के बारे में जानने लगी थी और अब मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो चुकी थी, लेकिन अपने अंदाज़ को चौकन्ना रखते रात को सर्वेंट क्वार्टर में जाती तो जाते जाते भी मैं घर के अंदरूनी हिस्से को अपनी नज़रों में रखती, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था और जो चीज़ चाहिए थी मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री थी। मैं इतना लंबा अरसा यहाँ पे नहीं रुक सकती थी। अगर यहाँ पे किसी को मेरी हकीकत के बारे में इल्म हो जाता तो यकीनन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। इसीलिए मुझे अपना पोल खुल जाने का भी डर था। यही वजह थी कि मैं इस इंतज़ार में थी कि जल्द अज जल्द मेरे हाथ वो सबूत लगें जिनके लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है, तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकल जाऊँ। आज भी मामूल का ही एक दिन था और सुबह से ही घर में अजब सी चहल पहल फैली हुई थी, क्योंकि आज घर पे कोई दावत थी और इसके लिए सुबह से ही तैयारियां की जा रही थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मुझे भी कुछ काम सौंप दिया गया और मैं उन्हें अंजाम दे रही थी, लेकिन साथ साथ मेरी नज़रें घर की दीगर सरगर्मियों पे भी मरकूज़ थीं और मैं देख रही थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। चूँकि दावत का इंतज़ाम घर के लॉन में किया गया था, इसीलिए लॉन को सजाया जा रहा था। ये दावत बड़े साहब के इलेक्शन में खड़े होने की थी, क्योंकि उन्हें सियासी तौर पे भी वहाँ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी और इसके अलावा उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की ज़रूरत थी। यही वजह थी कि साहब ने घर पे अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को मदऊ कर लिया जिनसे उन्हें मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाना था या किसी न किसी तरीके से उनको सपोर्ट चाहिए थी। शाम को जब सब कुछ तैयार हो चुका था खाने के लिए,
چونکہ باہر سے آرڈر کیا گیا تھا تو کیٹرنگ والے پہلے ہی جا چکے تھے اور لان میں باربیکیو کی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اندر باہر ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے اور مختلف مہمانوں کو مختلف مشروب سرو کر رہے تھے۔ عورتیں رنگین لباسوں میں موجود تھیں، کوئی کمر سے ننگا تو کوئی پیٹ سے، کسی کے بازو ننگے تو کسی کی ٹانگیں ننگی۔ اس طرح کے لباس میں نے پہلی بار عورتوں کو پہنے دیکھے تھے تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ ہائی سوسائٹی میں آج کل ایسا لباس سب عورتیں پہنتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلی نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد میں واپس کچن میں آ چکی تھی، کیونکہ اب باہر میرا کوئی کام نہیں تھا۔ اتنی دیر میں جس ملازمہ نے صاحب کے کمرے کی صفائی کرنی ہوتی ہے وہ کچن میں آئی اور کہنے لگی، میں ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں، صاحب نے بلایا ہے۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے لان کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک دم سے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تو میں نے سوچا میں اس کمرے میں جا کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ کھلا ہو یا چابی لگی ہو۔ اور میری قسمت اچھی تھی کہ جلدی میں وہ ملازمہ یہاں پہ چابی لگی چھوڑ گئی تھی، اور میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ کیا تھا، ایک پورا عالی شان خوابوں کے گھر جیسا کمرہ تھا جس میں ہر چیز بہت نفاست اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، اور کمرے کا انٹیریئر بہت خوبصورت تھا۔ میری تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی، میں تو دیکھ کے ہی حیران رہ گئی۔ وہاں پہ بہت ساری الماریاں تھیں اور کچھ لاکرز وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ میں اندر سے ایک الماری کی طرف بڑھی، اسے کھول کے دیکھا تو وہاں پر صاحب کے کچھ کاغذات وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، اتنی دیر میں مجھے کمرے کے باہر آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی، تیزی سے الماری بند کر کے میں کمرے میں موجود بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی ملازمہ ہوگی یا پھر ویسے ہی کوئی باہر سے گزرا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے صاحب تھے، امجد ہاشمی، ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا نام۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے اور میں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور گزری تو شاید میں خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ صاحب کمرے میں آ گئے اور ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کے میں دنگ رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سیاست میں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی فائدوں کے لیے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں جیسے ہی سر نیچے رکھ کر خود کو پرسکون کرنے لگی، تبھی میری نگاہ ایک چیز پہ پڑی اور میں حیرت اور خوف کے مارے وہیں دم ساتھ گئی۔ میرا نام نوشین ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو ماموں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے والدین کی میں اکلوتی ہی بیٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا جو گھر تھا وہ مجھے ہی ملنا تھا۔ میں تو صرف 5 برس کی تھی، اسی لیے چونکہ میں بالغ نہیں تھی تو لہٰذا ماموں نے میری سرپرستی کو قبول کیا۔ میرے دھدیال میں صرف میری ایک پھپھو تھی جو اپنے گھر میں اچھا خاصا کھاتی پیتی تھی اور ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے پھپھا نے میری ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یوں ماموں مجھے اپنے پاس لے آئے۔ یہاں پر بھی میرے آنے پہ مامی نے بہت برا منہ بنایا اور کئی دنوں تک ماموں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہی۔ انہیں اسی بات کا غصہ تھا کہ آخر ماموں نے میری سرپرستی کو کیوں قبول کیا اور کیوں مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روز ماموں کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی اور مجھے کہتی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے ماموں بے وقوف ہیں، وہ تمہیں یہاں پہ لے آئے ہیں، تمہیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ اور میں مامی کی بات سنتی اور خاموش ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ اپنے آپ میں گم ہوتی گئی۔ ماموں کو تو کچھ سوجا نہیں، انہوں نے میرے گھر کو کرائے پہ چڑھایا اور وہاں سے اچھی خاصی رقم کرائے کی مد میں آنے لگی۔ مامی کو حالانکہ معلوم بھی تھا کہ وہاں سے کرایہ آتا ہے، لیکن پھر بھی مامی مجھے کسی طور پہ پسند نہیں کرتی تھی اور بار بار مجھے طعنے دیتی۔ میں چونکہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، کم عمر تھی، اور ویسے بھی مامی کی باتیں سن سن کر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے اپنے آپ میں گم ہوتی گئی۔ ماموں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے لگی۔ میری زندگی کا صرف وہی وقت پرسکون ہوتا جب میں اسکول جاتی، اور وہ وقت آرام سے گزر جاتا جب مامی سو رہی ہوتی، ورنہ تو مامی کے طعنے، ان کی باتیں میری زندگی کو اجیرن کیے ہوئے تھی۔ حالانکہ میری امی ابا نے مجھے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن ماموں میری فیس نہیں دے سکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا اور میں وہاں پہ پڑھائی کرنے لگی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ جوان ہوتی جا رہی تھی۔ ماموں کا ایک بیٹا جو مجھ سے عمر میں 3 سال بڑا تھا، وہ اکثر آتے جاتے مجھے تنگ کرتا اور مجھ پہ بری نظر رکھتا۔ ایسے میں نے ایک بار ماموں سے اس بات کی شکایت کر دی اور کہا، ماموں، عدیل مجھے بہت تنگ کرتا ہے،
آتے جاتے کبھی میرے بال کھینچتا ہے اور کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت گھبرا جاتی ہوں۔ آپ اسے سمجھائیں، میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ میری بات سن کر ماموں نے عدیل کو اسی وقت اپنے پاس بلا لیا، اور جب اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ مامی نے بھی ساری صورتحال کو دیکھا تو الٹا مجھے ہی ڈپٹنے لگی اور کہنے لگی، تم ہو ہی گھنی میسنی، تم چاہتی ہو کہ عدیل تم پہ نظر رکھے، تم عدیل کو اپنی اداؤں کے جال میں پھانسنا چاہتی ہو تاکہ اس گھر کی اکلوتی بہو بن جاؤ، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے نہ جانے تمہیں کس طرح اب تک برداشت کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں بالکل برداشت نہیں کروں گی، تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ مامی نے مجھے دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ ماموں نے تو بات کو ختم کر دیا تھا، لیکن مامی نے اس بات کو اپنے دل سے نہیں نکالا اور مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ میں ہکا بکا گلی میں کھڑی مامی کو آوازیں دے رہی تھی، مامی مجھے گھر پہ بلا لیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، مامی میں کہاں جاؤں گی، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ لیکن مامی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے دوبارہ دروازہ نہیں کھولا، میں نے بہت پیٹا، دروازے کو بہت کھٹکھٹایا، لیکن مامی نے بالکل بھی دروازہ نہیں کھولا اور میں اتنی دیر وہاں پہ کھڑی روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے اسکول کی بس ایک دو ہی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ اب کبھی رابطہ نہیں رہا تھا، اور اب میں اس عجیب سی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں نے سوچا میں دروازے کے باہر بیٹھ جاتی ہوں، جب دروازہ کھلے گا تو اندر چلی جاؤں گی، لیکن وہ شاید میری قسمت کا دروازہ تھا جو بند ہو گیا تھا اور دوبارہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مامی نے نہ تو دروازہ کھولا نہ ہی مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ ماموں تو ویسے ہی ان دنوں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور انہیں ابھی مزید ایک ہفتہ لگ جانا تھا۔ میں کیسے یہاں پہ بیٹھی رہتی؟ اس مشکل صورتحال میں ہمارے ہمسائے نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے اپنے گھر میں دے گئی۔ آنٹی نسیم بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا تم جب تک چاہو یہاں پہ رک سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب تمہاری مامی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تم ان کی طرف چلی جانا۔ میں یہ سن کر ان کی بہت مشکور ہوئی اور کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میری بہت مدد کی، میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو وہ بھی مطمئن ہو کر سر ہلا گئی۔ نسیم آنٹی کے پاس مجھے رہتے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور یہاں پر مجھے رہنا بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ نسیم آنٹی کے شوہر میرے اوپر بری نظر رکھے ہوئے تھے اور بار بار آتے جاتے عدیل کی طرح ہی مجھے تنگ کرتا اور چھیڑتا۔ نسیم آنٹی نے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھا، لیکن ان کے شوہر کی آنکھوں میں باپ کا عکس نہیں تھا، بلکہ صرف ہوس تھی، درندگی تھی، وہی گندی نظروں والی چمک جو مجھے عدیل میں نظر آتی تھی۔ اور میں کام جاتی، پہلے پہل تو وہ نظریں چراتے، بہانے سے قریب آتے اور میری موجودگی کو نظر انداز کرتے، جیسے میں کوئی وجود نہیں رکھتی ہوں۔ مگر جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں، دن ڈھلتے رہے، ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے بیٹا کہہ کے بات کرتے، لیکن ان کے لہجے میں ایسا عجیب سا گرم جوشی کا زہر تھا جو میری ہڈیوں میں اتر جاتا، اور اس زہر کی کرواہٹ سے میرا تن من نیلو نیل ہو جاتا۔ ایک دن جب آنٹی نسیم بازار گئی ہوئی تھی، میں کچن میں کام کر رہی تھی، پیچھے سے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، میری کمر کے اتنے قریب کہ میں نے سہم کر چھری ہاتھ سے گرا دی۔ ان کی سانسیں میری گردن سے ٹکرا رہی تھی، میرا سارا وجود کپ کپا رہا تھا اور میں سانس روک کے کھڑی تھی۔ کام تو بہت اچھا کر لیتی ہو نوشین، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں تمہاری مامی نے تمہیں نکال دیا، حالانکہ تمہاری مامی کو تم پہ شک نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے دھیرے سے کہا، لیکن ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں، میرے کپڑوں پہ تھی، جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں میرے وجود کو کھا رہے ہوں۔ میں نے تھوک نگل کر خود کو قابو میں رکھا اور کچن سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگی، آنٹی آتی ہیں، میں ذرا باہر سے ہو کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازہ کھول کے باہر آ گئی، لیکن میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ہی صدا تھی، یا اللہ اب میں کہاں جاؤں، یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے جلد چھن جانا ہے۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکی، ہر لمحہ یوں لگتا جیسے وہ دروازہ کھول کے آ جائے گا۔ مجھے اپنی ماں یاد آئی، میری ماں جو اب قبر میں تھی اور مجھے ان درندوں کے درمیان چھوڑ گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، چاہے مجھے سڑکوں پہ مرنا پڑے۔ چونکہ نسیم آنٹی کا مجھ پہ بہت بڑا احسان تھا، اسی وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو اور ان کے شوہر کے درمیان تعلقات میں دراڑ آئے۔ میں نے خاموشی سے نسیم آنٹی کا شکر ادا کیا، ان کے تکیے کے نیچے ایک خط رکھ دیا اور ایک پرانی سی چادر اوڑھ کے گھر سے نکل گئی۔ کئی دنوں تک شہر کی سڑکیں میرا بستر بن گئیں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر۔ بھوک نے میرے جسم کو توڑ دیا، میں کسی نان بائی کی دکان سے روٹی اٹھانے لگی جب ایک مرد نے شور مچا دیا، چور چور!
میں نے اسے بہت سمجھایا اور کہا میں چور نہیں، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے پولیس کو بلوا لی۔ میں تو رونے لگی۔ قسمت کی اس ستم ظریفی نے میرے دل کو بڑا درد دیا۔ پولیس نے آ کے مجھے گرفتار کر لیا۔ نہ میری بات سنی گئی، نہ آنکھوں کے آنسوں کا اعتبار کیا گیا، اور میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ جیل میں جو پہلا دن گزرا وہ کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ عورتوں کی چیخیں، گالیوں کی بارش اور مرد پولیس والوں کی میلی نظریں، سب کچھ ایک خوفناک عذاب کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں خاموش رہ کر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی رہی اور صرف دعائیں مانگتی رہی، یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی رستہ نکال دے، میرے لیے بہتری فرما۔ ایک دن جیل کا دروازہ کھلا اور اندر ڈی ایس پی فہد رامے داخل ہوا۔ درمیانی عمر، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور چہرے پر زہریلی مسکراہٹ۔ تم نوشین ہو؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ سننے میں آیا ہے تم بہت سمجھدار ہو۔ ایک کام ہے، تھوڑا خطرناک ہے لیکن انعام بھی بڑا ہے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسا کام؟ وہ ہنسے۔ جاسوسی کا کام ہے، ہمیں تم جیسے بے سہارا لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو باہر آ سکتی ہو، پیسے بھی ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کام پورا کرنا ہوگا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو جیل کی سڑتی زندگی گزاروں یا پھر نئی زندگی کے بدلے خطرے کو گلے سے لگا لوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں کر لوں گی، لیکن بدلے میں مجھے رہائی چاہیے۔ اور یوں ہم دونوں کے بیچ ڈیل ہو گئی۔ چند دنوں کی تربیت کے بعد مجھے ایک نیا شناختی کارڈ، جھوٹا نام اور جھوٹی کہانی دے کے ایک محل نما گھر میں ملازمہ بنا کے بھیج دیا گیا۔ یہ گھر تھا امجد ہاشمی کا، جو ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا نام تھا، وہی شخص جسے میں صرف خبروں میں دیکھا کرتی تھی۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو میرا سانس رک گیا۔ دیواروں پہ مہنگی پینٹنگز، باغ میں راج ہنسوں کے جوڑوں کے مہنگے اور دیدہ زیب مجسمے، اور اندر آنے والے مہمانوں کی چمکتی گاڑیاں، مہنگی گاڑی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ طاقت، دولت اور سازشوں کا قلعہ تھا۔ لیکن مجھے یہاں ایک کام سے بھیجا گیا تھا۔ میں ایک جاسوس تھی اور میرا کام چھپے ہوئے رازوں کو کھولنا تھا۔ امجد ہاشمی کا گھر میرے تصور سے بھی بڑا نکلا۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ اور گیٹ کے اوپر کیمرے، جیسے ہر وقت مجھ جیسے کسی کی نگرانی کر رہے ہوں۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ واپس پلٹ جاؤں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے خود اپنی موت کو دعوت دے دی ہو، لیکن پھر خود کو یاد دلایا، نوشین اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے جب اندر قدم رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فلم کے سیٹ پہ آ گئی ہوں۔ ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی، سنگ مرمر کے فرش پہ چمک ایسی تھی کہ آئینہ شرما جائے۔ سفید وردی میں ملبوس ملازمین ادھر ادھر دوڑ رہے تھے جیسے کسی شاہی خاندان کی خدمت میں لگے ہوں۔ مجھے ایک عمر رسیدہ ملازمہ رخسانہ بی بی نے خوش آمدید کہا، تم نئی ہو؟ کچن، لان اور مہمانوں کے کمروں کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ زیادہ بولنا نہیں اور ہر وقت پردے میں رہنا۔ صاحب کو سوال کرنے والے نوکر پسند نہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکا کے رہنمائی کے لیے ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں یہاں جاسوسی کرنے آئی ہوں، صفائی کرنے نہیں۔ پہلا دن سکون سے گزر گیا۔ امجد ہاشمی کو میں نے صرف ایک جھلک دیکھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فون پہ بات کر رہے تھے، لباس قیمتی، چہرہ مطمئن، لیکن آنکھوں میں وہی بے رحم سی چمک۔ ایک لمحے کو میں رک کے اسے دیکھنے لگی، پھر فون پہ بات کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ دل میں خوف سا جاگا، لیکن خود کو سنبھال کر صفائی میں لگ گئی۔ اگلا دن معمول کے مطابق طلوع ہوا۔ میں نے سوچا اگر امجد ہاشمی جیسے آدمی کے کمرے تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہر لمحے خود کو بادب، خوش اخلاق اور فرما بردار ملازمہ کے طور پہ پیش کیا۔ جب وہ پانی مانگتے تو میں پہلے ہی لے آتی، جب چائے کی خوشبو پھیلتی تو میں ان کے دروازے پہ موجود ہوتی۔ نوشین، انہوں نے پہلی بار نام لے کے پکارا۔ جی صاحب، ایک کپ چائے لے آؤ، اور میں فرما برداری سے سر جھکاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد چائے لے آئی۔ چند دن گزرے اور مجھے لگا میرا ہدف آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہے۔ گھر کے دیگر ملازم اب مجھ پہ اعتبار کرنے لگے اور چھوٹی موٹی باتیں بھی کرنے لگے۔ رخسانہ بی بی ایک دن بولی، صاحب کا ایک خاص کمرہ ہے نیچے بیسمنٹ میں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، بس صفائی کے لیے ایک مخصوص لڑکی جاتی ہے اور وہ بھی اپنے مخصوص وقت پر۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کمرہ کیسا ہے؟ رخسانہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آواز آہستہ کر کے بولی، بس سمجھ لو، وہاں راز چھپے ہیں جن کے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں میرے اندر کے جاسوس نے کروٹ لی، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے سوالوں کے جواب چھپے ہیں۔ اب میری تمام کوشش اس ایک کمرے کے گرد گھومنے لگی۔ میں خود کو کمرے کے قریب لے جانے والے ہر قدم پہ نظر رکھتی، اس ملازمہ کا رویہ، اس کے جانے کا وقت، اس کے ہاتھوں میں لٹکتی چابی، سب کچھ میرے حافظے میں نقش ہونے لگا۔ اب پھر وہ دن آ گیا جب
گھر میں بڑی دعوت تھی۔ امجد ہاشمی کے سیاسی مہمان آنے والے تھے۔ ہر طرف ہلچل مچی تھی، موسیقی، سجاوٹ، خوشبوئیں اور ہنستے مسکراتے کہکہے لگاتے لوگ۔ میں نے خود کو کچن کے کام میں مصروف دکھایا، لیکن دل اور آنکھیں اسی مخصوص ملازمہ پہ تھیں۔ میں باہر جا رہی ہوں، صاحب نے بلایا ہے۔ وہ جلدی میں تھی۔ کچن سے گزرتے ہوئے اس نے جیب سے چابی نکالی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ شاید جلدی میں بھول گئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہی موقع ہے۔ میں نے فوراً چابی اٹھائی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس پورے گھر کا سب سے اندھیرا راز چھپا تھا۔ چابی جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی، میری انگلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے بدن پر کسی نے برف کی تہ چڑھا دی ہو اور قدموں میں وزن بڑھ گیا ہو۔ لیکن میرا ذہن، میری سوچ، وہ سب اس ایک لمحے پہ مرکوز تھے، آج یا کبھی نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب ملازم اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ ہال کی روشنیوں، ہنسی مذاق اور موسیقی کے شور میں کوئی میری غیر موجودگی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ چابی اپنے دوپٹے میں چھپائی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی بیسمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک سنسان نیم تاریک راہداری کو عبور کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خوف کے مارے پسینہ آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب پہنچی جس کے بارے میں رخسانہ بی بی نے کہا تھا۔ صاحب کا خاص کمرہ ہے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چابی ہاتھ میں لی، دروازے میں لگائی اور ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا، اور جیسے ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی خود بخود روشنی جل اٹھی، جیسے کمرہ میری آمد کا منتظر تھا۔ یہ کمرہ نہیں، ایک پوری دنیا تھی۔ کتابوں سے لے کے فائلوں، ویڈیو اسکرینز، سی سی ٹی وی فوٹیج، بند الماریاں اور لاکرز۔ دیوار پر مختلف ممالک کے نقشے سرخ نشانوں کے ساتھ جگہ جگہ آویزاں تھے۔ کمرے کے ایک طرف 2 اسٹیل کی الماریاں تھیں جن پر لاکر لگا ہوا تھا، لیکن ایک الماری کھلی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر دیکھا تو وہاں فائلیں تھیں۔ ان فائلوں میں تصویریں، نام، فون نمبرز، جگہوں کی لوکیشنز اور ایک نام سب سے اوپر ماہ گل لکھا ہوا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر گلابی فراک میں مسکراتی ہوئی تھی۔ فائل کے اندر اس کی تفصیل درج تھی۔ اس تفصیل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا سودا بیرون ملک کسی شیخ کے ہاتھوں کیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک لمحے کو لگا میں زمین پہ گر جاؤں گی۔ یہ لڑکی میری چھوٹی بہن جیسی لگ رہی تھی، معصوم، نازک، لاچار۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ میں کہاں آ کے پھنس گئی تھی؟ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس وقت میں بہت جذباتی ہو گئی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے فائل کے چند صفحات فوراً دوپٹے میں چھپائے۔ تبھی میری نظر ایک دوسرے کونے پہ پڑی جہاں ایک شیشے کا دروازہ تھا۔ اس کے پیچھے میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے 3 لڑکیاں موجود تھیں، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ نہیں۔ ان کا چہرہ خون سے عاری تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر عجیب سی وحشت پھیلی تھی۔ میری روح کانپ گئی۔ میرے لیے اب یہ صرف مشن نہیں تھا، یہ ایک فرض بن گیا تھا۔ تبھی دروازے کی طرف قدموں کی آہٹ آئی۔ میں چونک گئی، چابی واپس دروازے میں لگائی اور جھٹ سے الماری بند کر کے بیڈ کے نیچے گھس گئی جو کمرے کے بیچ میں لگا تھا۔ بیڈ کے نیچے بہت کم جگہ تھی، لیکن میں نے کسی طرح خود کو چھپا ہی لیا۔ دروازہ کھلا اور امجد ہاشمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، وہی چمکتے کپڑے، کہکہے اور ہاتھ میں سگار بھی تھا۔ وہ تینوں لاشیں کل لے جانی ہیں، کچرے کے ٹرک میں، جیسے پچھلی بار لے گئے تھے۔ اور فائلیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جلدی کرو، نیا مال آنے والا ہے، خاص عرب مہمانوں کے لیے۔ میں وہاں بیڈ کے نیچے سانس روکے دل تھامے بیٹھی تھی۔ ایک طرف لاشیں تھیں، دوسری طرف درندے تھے، اور میں ایک بیڈ کے نیچے بے بس حالت میں موجود تھی۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا، یہ کھیل اب ختم ہوگا۔ میں صرف جاسوس نہیں بنوں گی، بلکہ میں گواہی دوں گی اور سچ بیان کروں گی۔ اس حالت میں بیڈ کے نیچے میں تھک چکی تھی۔ میری آنکھیں نیم بند تھیں، لیکن دماغ پوری طرح جاگ رہا تھا۔ امجد ہاشمی کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی زہر آہستہ آہستہ میری رگوں میں گھول رہا ہو۔ یہ آخری بار ہے، اس بار کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے ہفتے دبئی سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ لڑکی مریم، اسے آج ہی فارم ہاؤس شفٹ کر دو۔ دوسرا مرد بولا، لیکن وہ بہت شور مچاتی ہے، مزاج بھی خراب ہے۔ امجد ہاشمی نے سگار کی راکھ فرش پہ جھاڑی۔ تو توڑ دو اس کا مزاج، جو یہاں آیا ہے وہ مال ہے، انسان نہیں۔ میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ کتنی بے رحمی سے اس نے ایک لڑکی کے بارے میں یہ الفاظ کہے جو نشتر بن کر میرے دل میں اترے۔ ہونٹ کاٹ لیے، آنکھیں بند کر لیں تاکہ سسکی بھی نہ نکلے۔ میں ہلکا سا ہلتی تو وہ مجھے دیکھ لیتے، پھر میرا بھی وہی انجام ہوتا جو ان 3 لاشوں کا ہوا تھا، یا شاید اس سے بھی بدتر۔ ان کی باتیں کچھ دیر اور چلتی رہیں،
میں نے ہر لفظ اپنی روح پر نقش کر لیا۔ مریم، فارم ہاؤس، دبئی کے مہمان اور وہ فائل جسے وہ گولڈ فائل کہہ رہے تھے۔ پھر اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور خاموشی چھا گئی۔ میں نے تقریباً 2 منٹ انتظار کیا، پھر آہستگی سے سر باہر نکالا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے خود کو بیڈ کے نیچے سے نکالا، دوپٹے سے پسینہ پونچھا اور سب سے پہلے الماری کی وہی فائل اٹھائی جس میں ماہ گل اور مریم کے نام تھے۔ اس بار میں نے ایک چھوٹا موبائل نکالا جو مجھے ڈی ایس پی نے دیا تھا۔ ان فائلوں کے چند صفحوں کی تصویریں لی۔ پچھلے کمرے کی تصویریں کھینچنے کی ہمت نہیں ہوئی، صرف کمرے کا ایک کلک لیا تاکہ ان لاکرز اور الماریوں کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہو۔ پھر میں نے سب کچھ واپس رکھا، کمرہ ویسا ہی کیا جیسا تھا اور تیزی سے دروازہ بند کر کے بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اگر کسی نے چہرہ بھی پڑھ لیا تو میں پکڑی جاؤں گی۔ ایک نوکر میرے سامنے سے گزرا تو میں نے ہاتھ میں ٹرے تھامی اور جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ رخسانہ بی بی نے مجھے دیکھا تو بولی، کدھر تھی تو؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، چائے بنائی؟ میں نے سر جھکا کے کہا، جی ابھی لے کے جا رہی ہوں صاحب کے لیے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے میں دوبارہ ہال کی طرف گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن اندر سے میں کسی زلزلے کی مانند ہل چکی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے وہ موبائل ایک محفوظ جگہ پہ چھپا کے رکھا۔ مجھے رات بھر نیند نہ آئی، آنکھیں بند کرتی تو لاشیں سامنے آتی، وہ 3 چہرے جنہیں کبھی زندگی نے شاید ہنسنے کی مہلت نہ دی، لیکن مرنے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ اگلی صبح میں نے موقع دے کے باتھ روم سے نکلتے ہی موبائل نکالا، دروازہ بند کیا اور جلدی سے ڈی ایس پی کو پیغام لکھا۔ ثبوت مل گیا، کمرہ بیسمنٹ میں، فائلز، لاشیں، سب کچھ ہے، اب مجھے یہاں سے نکالے۔ پیغام بھیج کر میں نے موبائل واپس چھپا دیا۔ اب صرف انتظار تھا، لیکن یہ انتظار آسان نہیں تھا۔ ہر لمحہ لگا جیسے امجد ہاشمی کے قدموں کی چاپ میرے قریب آ رہی ہو، ہر پل خطرے کی گھنٹی جیسا محسوس ہونے لگا۔ خوف سے میری حالت بری تھی اور یوں لگ رہا تھا میں پکڑی جاؤں گی۔ 2 دن گزر گئے اور ڈی ایس پی کا کوئی جواب نہ آیا۔ میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے اور ایک رات جب سب سو رہے تھے مجھے لگا میرے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو ایک سایہ سا تیزی سے کھڑکی سے نکلتا دکھائی دیا۔ ڈی ایس پی کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں ایک کھیل کا مہرہ بن کے رہ گئی یا کیا وہ بھی بک چکا ہے؟ طرح طرح کی سوچیں اور وسوسے مجھے بے چین کرنے لگے اور ڈی ایس پی سے بدگمان کرنے لگے، لیکن مجھے اس پہ یقین تھا اور میرا ماننا تھا کہ ضرور کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا، لیکن وہ مجھے پیغام تو دے سکتا تھا، مجھے اشارہ تو کر سکتا تھا۔ میں اس کی طرف ہی منتظر رہی، مجھے کوئی جواب نہ ملا، لیکن پھر خود کو یاد دلایا، نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو مجھے جیل کی گندگی سے نکال کر اس مشن پہ لایا تھا وہ میری آنکھوں میں جھانک کے کہہ چکا تھا، یہ ملک میرے لیے ایمان کی طرح ہے، نوشین اگر اس کی بہنیں بیٹیاں محفوظ نہ رہیں تو پھر خاک ہے میری وردی پر۔ میں نے دعا کی، یا اللہ اگر وہ سچا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دے، میری ہمت ختم ہو رہی ہے۔ ساری رات میں نے رو رو کر سجدے میں گر کے اللہ سے دعا مانگی، کیونکہ میں یہاں پہ بے موت نہیں ماری جا سکتی تھی، مجھے آزادی سے جینا تھا اور کھلی فضا میں سانس لینا تھا۔ اللہ سے دعا کر کے میں کافی پرسکون ہو گئی اور اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح برتن دھونے کے بہانے باہر لان کی طرف آئی تاکہ کچھ سکون کا سانس لے سکوں۔ تبھی مین گیٹ پر ہنگامہ ہوا، گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے، پولیس کی سائرن بجی اور گیٹ زوروں سے کھلا۔ 4 پولیس کی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں اور ان سب کے بیچ وہ چہرہ، وہ وردی، وہ آنکھیں۔ ڈی ایس پی فہد رامے کو دیکھ کر میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ میں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ آ گیا تھا، میرا یقین زندہ تھا۔ گھر میں بگدڑ مچ گئی۔ امجد ہاشمی کا عملہ بھاگتا ہوا اندر گیا، گارڈز نے بندوقیں سنبھالی، لیکن ڈی ایس پی نے نعرہ بلند کیا، کوئی حرکت نہیں کرے گا، ہمارے پاس عدالت سے وارنٹ موجود ہے۔ ایک گھر انسانوں کی خرید و فروخت، اغوا اور قتل کے سنگین الزامات میں مطلوب ہے۔ امجد ہاشمی ننگے پیر سفید شلوار قمیض میں اندر سے نکلا، غصے میں چیخا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری وردی چھین لوں گا۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم پہلے اپنی انسانیت کے معیار پہ پورا اتر جاؤ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ امجد ہاشمی کسی کو فون کرنے لگا۔ جب سب لوگ اندر کی طرف بڑھے تو فہد میری طرف آیا۔ میں نے بمشکل سر اٹھا کے پوچھا، آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ مجھے لگا شاید آپ بھی۔ وہ گہرے دکھ میں گھر گیا، آنکھوں میں نمی تھی۔ کہنے لگا، نوشین، میرے ابا، میرا سایہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جنازہ اٹھا تو لگا کہ دنیا رک گئی، لیکن تمہارے اس پیغام نے مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور میں فوراً اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پہنچ گیا۔
میں دکھ سے روتی رہی اور اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، تو اکیلی نہیں ہے، اب تو صرف ایک جاسوس نہیں بلکہ اب تم میری ٹیم میں شامل ہو۔ تم نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے میں کافی عرصے سے تفتیش کر رہا تھا، اور آج میری محنت وصول ہو گئی۔ میں بے اختیار فہد کی مشکور ہوئی۔ بیسمنٹ سے وہی فائلیں، ویڈیوز، تصویریں اور لاشیں نکالی گئیں۔ میڈیا کو بلایا گیا اور امجد ہاشمی کو ہتھ کڑیوں میں جکڑا گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو آدمی روز ٹی وی پر قوم کی بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہی درندہ ان کی خرید و فروخت کا بادشاہ نکلا۔ کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ ڈی ایس پی فہد نے مجھے محفوظ جگہ منتقل کروایا۔ میرے ہاتھ میں وہ موبائل واپس دیا جس میں میرے کھینچے گئے ثبوت تھے۔ تم نے صرف ایک مشن پورا نہیں کیا نوشین، تم نے ملک کی بیٹیوں کو عزت لوٹائی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا صاحب۔ امجد ہاشمی کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کیا گیا اور آج اس کیس کی سنوائی تھی۔ عدالت میں سناٹا تھا۔ ایک ہال جس میں میڈیا، وکلا، پولیس اور کچھ بے زبان آنکھیں موجود تھیں، جن کی امیدیں، درد و یادیں میری گواہی سے جڑی تھی۔ میں جو ایک عرصے سے صرف ظلم سہتی آئی تھی، آج گواہی کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ سادہ لباس، دوپٹے سے ڈھکا سر، مگر آواز میں ایک اعتماد تھا۔ جج نے نظریں اس پہ گاڑتے ہوئے کہا، آپ بیان دینا چاہتی ہیں؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، میں کہنا چاہتی ہوں، سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ایک گہرا سانس بھر کے میں نے کہنا شروع کیا۔ میرا نام نوشین ہے، میں اس ملک کی ایک گمنام بیٹی ہوں جس کے ماں باپ بچپن میں چھن گئے، ماموں کے گھر سے ٹھکرائی گئی اور سڑک پہ آ گئی۔ پھر ایک دن بھوک نے مجھے جرم کی دہلیز تک پہنچا دیا، لیکن مجھے جیل سے نکال کے ایک افسر نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور کہا، اگر تم سچ کا ساتھ دو گی تو شاید تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور میں نے ہاں کر دی۔ میں امجد ہاشمی کے گھر ملازمہ بن کے گئی۔ میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں خون تھا، معصوم لڑکیوں کے وجود کی قیمتیں تھیں، فائلیں تھیں اور بھی بہت کچھ تھا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے فائلیں چھپائیں، تصویریں لیں اور پولیس کو اطلاع دی، کیونکہ میرے لیے صرف اپنی آزادی نہیں، ان بیٹیوں کی زندگی بچانا زیادہ ضروری تھا جو کبھی چیخ بھی نہ سکیں۔ عدالت میں جیسے سناٹا اتر گیا۔ میری آواز میں لرزش تھی، لیکن الفاظ فولاد کی مانند تھے۔ میں آج صرف اپنی نہیں، ماں گل، مریم اور ان سب کی طرف سے گواہی دے رہی ہوں جن کے جنازے اٹھے لیکن جنہیں انصاف نہیں ملا۔ میں مانتی ہوں کہ میں ایک چور تھی، ایک مجرم، لیکن اگر سچ کے لیے چوری کرنی پڑے اور اگر انسانیت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میں وہ ہر جرم قبول کرتی ہوں۔ میرے بیان سے عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ ڈی ایس پی فہد نے جو خاموشی سے سن رہا تھا، ایک فائل پیش کی۔ ثبوت، تصاویر، ویڈیوز، ڈی این اے رپورٹ، فائلوں کی فرانزک جانچ، ہر چیز عدالت کے ریکارڈ میں شامل ہو گئی۔ امجد ہاشمی کا وکیل ہکا بکا رہ گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنانے میں دیر نہ کی۔ عدالت ملزم امجد ہاشمی کو انسانوں کی غیر قانونی خرید و فروخت، کم عمر لڑکیوں کے اغوا، زیادتی، قتل اور ریاستی اداروں کی توہین کے جرائم میں عمر قید اور 3 بار سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ عدالت میں موجود ہر چہرے پر سکون کی ایک پرچھائی سی پھیل گئی۔ مجھے بھی آزاد کر دیا گیا۔ چند مہینے گزر چکے تھے۔ امجد ہاشمی اب ماضی کا ایک سیاہ باب بن چکا تھا۔ مجھے عدالت نے بے گناہ قرار دیا۔ میرے لیے حکومت نے اعزازی شہری کا اعزاز دیا اور کئی NGOs نے مجھے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کی دعوت دی، لیکن میں نے ایک سادہ سی زندگی چنی۔ ڈی ایس پی فہد نے میری سرپرستی کا ذمہ اٹھایا، میری تعلیم مکمل کروائی اور مجھے سرکاری ملازمت کی پیشکش کی تاکہ مجھ جیسے اور بھی بچے کبھی یتیم نہ رہیں۔ اور آج میں ایک اسپیشل آفیسر ہوں جو عورتوں کے خلاف جرائم کی تحقیق کرتی ہے۔ میری نظر میں اب آنسو نہیں، روشنی ہے۔ میں جانتی ہوں دھوکہ بہت ہے، سچ کم ہے، لیکن میں خود اب سچائی کی علم بردار ہوں، ایک گواہ، ایک محافظ، ایک بیٹی جو بیٹیوں کے لیے جیتی ہے۔